बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 21 अप्रैल 2026 मंगल का दिन है नाज़रीन। ईरान डट गया है। ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान ने ना कर दी है। अमेरिका ने एक बार फिर धमकियाँ दी हैं और साथ ये भी कहा है कि कल जो हमने जहाज़ पकड़ा उसमें चीन की तरफ से ईरान को मुसल्लह किया जा रहा था, जिसके सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से नादरीन बात करेंगे। आज एक और ईरानी बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिया गया है। जंग बंदी में तोसी से इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। इस पर नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। जो ईरान ने एक स्टैंड लिया है उनके पासदारान इनक़िलाब ने, साथ ही नादरीन पाकिस्तान ने क्रूज़ मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। इस हवाले से बात करेंगे। जो 600 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज़ को तबाह कर सकता है, जो दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, ट्रंप वैसे आग से खेल रहे हैं, अब चाइना को भी धमकी दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये चाइना मैदान में आए, क्योंकि यह सारी जंग अगर आप देखें तो चीन के लिए ही रचाई गई थी। ठीक है, इजराइल जो है वो अमेरिका के सदर को इस जंग में घसीट के लाए हैं, मगर उनको लगता था कि इसको बंद करने से, जिस तरह वेनेजुएला में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट चीन की थी, वहाँ से तेल ले रहा था, वहाँ के सदर को उठा लिया गया। एक माफिया डान की तरह, गुंडे की तरह। लग नहीं रहा था कि अमेरिका सुपर पावर है और इंसाफ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस मुल्क को तस्लीम किया हुआ है, पूरी दुनिया ने जिस मुल्क को तस्लीम किया हुआ है, उसके सदर को आप उठा लेते हो। पूरी दुनिया उस पर खामोश। और अब ये एक और जंग जो है ईरान पे मुसल्लत कर दी गई है। तो वहाँ से, क्योंकि अमेरिका को पता है कि चीन जो है एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालता, उसने रूस से भी तेल लेना है, उसने एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करना है। दुनिया की हर चीज़ वो बना लेता है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक से ले रहे हैं इस टाइम पे। रूस से, वेनेजुएला से, अब जो है गल्फ़ कंट्रीज से ले रहा है, सऊदी अरब से ले रहा है, कुवैत से ले रहा है, बहरीन से ले रहा है, अब यहाँ पे कतर से ले रहा है। अब यहाँ पे जो ईरान से ले रहा था उसको ये कम करना चाह रहे हैं। अमेरिका चाह रहा था कि इनकी जो है वो कमर टूट जाएगी। बहरहाल चीन के सदर उन्होंने कॉल की है सऊदी अरब के, जो अमेरिका के बड़े करीबी है, शहज़ादे को, और अमेरिका का जो दिमाग है उसको सेट करने के लिए कॉल की गई थी, ताकि वो मैसेज उसको पास हो। चीन किसी भी जंग में डायरेक्टली नहीं कूदता, मगर ये कल जो आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने और फॉक्स न्यूज़ ने एक ख़बर चलाई है कि जो कल ईरान के बहरी जहाज़ को रोका गया, कब्ज़े में लिया गया, उस पर फायरिंग की गई, उससे केमिकल्स और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले मवाद वगैरह जो है वो बरामद हुए, जो चीन फराहम कर रहा था। और ट्रंप की उस पर ट्वीट भी आई है कि हमने कल कुछ ऐसा पकड़ा है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। शायद चीन की तरफ से कोई तोहफ़ा दिया गया था ईरान को। और फिर कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं हैरान हूँ। मेरे ख़्याल में मेरी शी जिनपिंग से जो है अच्छी समझबूझ है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये चीन का दौरा भी नाज़रीन 14 मई को करना चाह रहे हैं। उससे पहले पहले ये जंग को ख़त्म भी करना चाह रहे थे, मगर हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं कि अब अमेरिका ने मज़ीद इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं कि सीज़ फायर की वायलेशन जो है वो ईरान ने कर दी है। हालांकि अबनाए हुर्मुज़ को, और उन्होंने ये भी बड़ी दलेरी से कह दिया है कि हमने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी है और अब हमने ईरान को घेर लिया है। ईरान कुछ भी नहीं कर सकता, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुआहिदा ही करना है। धमकियां हैं, मुसलसल धमकियां हैं, जो पाकिस्तान ने भी अमेरिका को बता दिया था कि धमकियों के बायस ईरान जो है वो मुज़ाकरात में नहीं आ रहा, मसला बनेगा, धमकियों को ख़त्म कर दें ताकि ये मुज़ाकरात। अब अमेरिका का ऐसे मौके पे धमकियां नाज़रीन, साथ साथ मुज़ाकरात, लोग माहौल बनाते हैं, फिर मुज़ाकरात होते हैं। जैसे एक छोटे से जरिए होते हैं तो दोनों अतराफ़ से वाक़ इख्तियार ले लिया जाता है और उनको शांत किया जाता है, मतलब आपने कुछ करना नहीं है। उसके बाद इख्तियार के बाद जरिए के पास ताकत होती है, सारी ज़मानत दी होती है। मगर यहाँ पे चूँकि अमेरिका सुपर पावर है और ईरान की तरफ से ये बातें भी आ रही थी कि पाकिस्तान जो साइलेंस का किरदार अदा कर रहा है, और हम पूरी दुनिया में इस टाइम पे अगर कोई सालिस है तो वो पाकिस्तान है, और हमें पाकिस्तान पे बड़ा एतमाद है। वो एतमाद नाज़रीन जिस तरह पैदा हुआ है उस पर हम बार बार बात कर चुके हैं कि वार जोन में घुसना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक कारनामा था।
پھر ان کو راضی کرنا، سب کو اکٹھا کرنا، پاسداران انقلاب سے ملنا، ان کے سیاسی لیڈر سے ملنا، ان کے صدر سے ملنا، ان کے سپیکر سے ملنا، سب کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ انہوں نے لے لیا تھا، اور یہ مذاکرات تقریباً پاکستان نے کامیاب کرا دیے تھے۔ مگر امریکہ کے ایسے بیانات بیچ میں آ جاتے ہیں جس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو ایران میں ویسے بھی وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پاور چل رہا ہے، اور یہ پاسداران انقلاب ان دھمکیوں کے بعد نہیں چاہ رہا کہ مذاکرات کیے جائیں۔ بار بار جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ٹرمپ کے داماد جو ہیں کشنر، اور ساتھ ان کے جو وٹکوف ہے، کہ وہ آ رہے ہیں، 3-4 بار یہ خبریں چلائی گئیں انٹرنیشنل میڈیا پہ۔ آج کہا گیا کہ آج شام جے ڈی وینس 6 بجے جو ہے وہ نکلیں گے، اور بدھ کی شام 6 بجے تقریباً پاکستان 6-7 بجے پاکستان پہنچیں گے، اور جمعرات کے دن پاسبل ہے کہ مذاکرات ہوں۔ مگر وہاں پہ پاسداران انقلاب نے سیدھا انکار کر دیا۔ پاکستان کی لاکھ کوششیں، مگر وہ اب مزید آگے نہیں مان رہے۔ اب پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ 1-2 ہفتے مزید توسیع کی جائے۔ اگر توسیع مزید ہونی ہے تو پھر ایران 2 ماہ کی توسیع جو ہے وہ مانگے گا، 3 ماہ کی توسیع مانگے گا، تاکہ سارے معاملات بیچ میں حل ہوں اور ان کو ایک راستہ دکھائی دے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، آپ کے جو پیسے ہم نے پکڑے ہیں، جس پیسوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ کو آپ کے پیسے دے دیں گے۔ ایسے ممالک ہیں کہ آپ نے $100 ارب کی جو اثاثہ جات ہیں ان کے وہ منجمد کیے ہوئے ہیں، تیل کے واجبات کی مد میں، ان کی پراپرٹی جو ہے اس کی مد میں، فارن ایکسچینج کی مد میں، یہ سب کچھ آپ نے جو ہے وہ سونے کے ذخائر کی مد میں $100-120 ارب بتائے جاتے ہیں، جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ مگر جو ایران بتا رہا ہے کہ وہ $100-120 ارب کے قریب ہیں، اتنے ہی پیسے امریکہ نے ان کے سیز کیے ہیں کہ یہ آپ کو دے دیں گے۔ اس میں امریکہ مکاری بھی کرتا ہے، کبھی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ گڑ گڑا کے بات کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ تو حیران کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے نے۔ ٹھیک ہے، غیر روایتی سیاستدان ہے، مگر جس انداز میں امریکہ کا یہ صدر ہر گھنٹے بعد اپنا بیان بدلتا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، اور ایران کو اندازہ بھی ہے۔ ایران کے سپیکر نے اور ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم 100% تیار ہیں، اور ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے، اوپنلی کہہ دیا کہ اس وقفے میں ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے، ہم نے اپنا اسلحہ برابر کر دیا ہے، اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر 48 گھنٹے کے اندر اس توسیع ہم نہیں کریں گے اس جنگ بندی میں، اور اگر اس دوران جو 24 گھنٹے بھی بچے، کچھ ہی گھنٹے ہیں، 12-15 گھنٹے، بدھ کے دن ختم ہو جائے گا یہ، تو ہم جو ہے وہ حملہ کر دیں گے، بمباری کر دیں گے ایران پہ، اور پھر ایران میں کچھ بھی نہیں بچے گا، اور ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت برا ہوا۔ تو ایسے میسیجز ناظرین روزانہ کے حساب سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، جس سے مشکلات بڑھ رہی ہیں پوری دنیا کے لیے، اور جو پاکستان نے اتنی محنت کی تھی اتنے دنوں کی، وہ رائے گاہ جاتے دکھائی دے رہی ہے امریکہ کے رویے کے باعث۔ اور پاکستان اس طرح کا فورس تو امریکہ پہ نہیں کر سکتا جس طرح ایکسپیکٹیشن ایران کی پاکستان سے ہے، کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں بار بار ٹوک رہے ہیں کہ یہ مانیں، یہ مانیں، ہمیں راضی بھی کرتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، مگر پھر ہماری جو شرائط ہیں اس پہ امریکہ جو ہے وہ پھر اڑ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان نے بھی تھوڑا سا امریکہ کو پش کیا کہ ناکہ بندی ہر حال میں ختم کرنی ہے۔ اس کے بارے میں خبریں بھی آئیں، مگر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ناکہ بندی کے بارے میں نہیں کہا۔ پہلے راؤنڈ میں ناظرین یہ تقریباً سب کچھ ختم تھا، جے ڈی وینس وغیرہ، مگر بیچ میں 12-15 ایسی کالیں، اس سے زیادہ بتائی جا رہی ہیں، کچھ تو درجنوں کے حساب سے بتائی جا رہی ہیں کہ اس ٹائم پہ کالیں آئی ہیں۔ بیچ میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کی کال بھی جے ڈی وینس کو آئی ہے، وٹکوف کو، کشنر کو۔ تو اسرائیل تو ڈیفینیٹلی نہیں چاہتا کہ یہ بیچ میں یہ جنگ بندی ہو، وہ تو چاہ رہا ہے کہ لبنان پہ اور ایران کے مکمل طور پہ جو میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کیا جائے۔ وہ تو اس حق میں ہے نہیں، وہ تو اپنے گریڈر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے کھینچا ہے وہ تو اسی پہ لگا ہوا ہے۔ وہ لبنان کی زمین 15% لے گیا ہے، اور وہ اپنے لیے سب سے بڑا ہرڈل اس ٹائم پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے والا ان کو ایرانی لگتا ہے۔ دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں، ترکی بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، ترکی ان کے نشانے پہ ہے، مگر ٹریڈ وہ باقاعدہ کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اچھے تعلقات، بحرین کے اچھے تعلقات، ان ممالک کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، انڈونیشیا کے بھی اچھے تعلقات ہیں، آذربائیجان کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ صرف ایران ہی ایسا ہرڈل ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کے بعد ہمارا مقصد جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ امریکہ بھی مجبور ہے، اسرائیل کی پاور ہے،
انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، پورے امریکہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جو نتنیاہو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب ان معاملے میں جو پاکستان آگے ہوا تھا، اب پاکستان کے لیے ناظرین اگر یہ ڈیل، ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں بھی کہا کہ پاکستان کی کوششیں، پاکستان راضی کر لیتا ہے ایران کو، بیچ میں دھمکیاں آ جاتی ہیں، وہ پھر معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے جو سپیکر ہیں محمد خلیباف، انہوں نے آج بھی کہا ہے، باقاعدہ ٹویٹ کر دی ہے کہ دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب اور ان کی جو چیف جسٹس ہیں ایران کے، انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم 100% جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی تیاری کر دی ہے، اور جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ ناظرین یہ جو ادھر کے ممالک ہیں، جو یہاں کی طاقتیں ہیں، چین ہو گیا ہے، روس ہو گیا ہے، یہ ایران کی جنگ میں کود نہیں رہے مگر بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ بیڈو 3 جو ہے اس میں ان کی مدد ہو رہی ہے، نیویگیشن میں ان کو آسانی ہو رہی ہے، اور آسانی سے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ انٹیلیجنس معلومات روس کی دی جا رہی ہیں، وہ بھی کافی حد تک مدد کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل اور کیمیکل کے جو ضروریات تھی اس کو پورا کرنے کے لیے چین نے ان کی تعاون کی اور ان کو تحفہ دیا، ایسے تحفے اس سے پہلے کئی پہنچ گئے ہیں۔ تو ایران کو بھرپور مدد دی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سپورٹ یہی ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہا کہ موجودہ ایران کی یہ رجیم جو ہے یہ ختم ہو، کیونکہ دوسری رجیم آئے گی، پھر وہ اسرائیل کی اور امریکہ کے من پسند کی ہوگی، اور تفتان بارڈر پہ، پاکستان کے بارڈر پہ ایسا سمجھے کہ اسرائیل کی حکومت ہوگی، کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ کا انڈیا ہے، 3340 کلومیٹر، 2640 کلومیٹر افغانستان، اور پھر یہ 904 کلومیٹر آپ گھیرے میں آ جائیں گے۔ یہ تینوں آپس میں پہلے سے ملے ہوئے ہیں، اب قریب بھی آ جائیں گے، تو پاکستان کے لیے اور اسپیشلی بلوچستان کے لیے بڑے ماحول خراب ہوں گے، بڑے حالات خراب کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور پاکستان کے لیے مشکل یہ بن رہی ہے اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے اور سعودی عرب پہ زیادہ حملے ہوتے ہیں، جو پاکستان کا دفاعی پیک بھی ایکٹیو ہو گیا، اور پاکستان نے اپنی 13,000 سیکیورٹی فورسز، ہماری جو ہے فوج جو ہے وہاں پہ گئی بھی ہے، اور 18 فائٹر جیٹ ہم دے چکے ہیں۔ وہاں پہ جو امریکی ایئر بیسز خالی کر رہے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ قطر بھی آگے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل ہو رہا ہے، وہی معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ قطر پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، 2 سے 5 ارب ڈالر وہ بھی پاکستان کے ساتھ آگے ڈپازٹ، اور پاکستان کی جو مدد ہے وہ قطر اپنی طرف سے کرے گا، اور پاکستان ان کی ایئر بیسز کو بھی وہاں سے بھی امریکی نکل کے پاکستان سنبھال لے گا۔ عرب ممالک میں ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، جب سے ناظرین یہ جنگ شروع ہوئی ہے، عرب ممالک پہ مشکل دور آیا ہے، مشکل ٹائم آیا ہے، تو وہ ایسے ٹائم پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، بلکہ ٹریلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری، اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے، اس کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم ان اڈوں کی خود دفاع کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں، اس پہ پیسے بھی اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ اب جو آپ 250 ارب ڈالر ان عرب ممالک نے، 3-4 عرب ممالک نے اب تک امریکہ کو دفاع کی مد میں دی ہے۔ اس سے پہلے آپ اگر ٹرمپ کی پہلے دور حکومت کو دیکھیں، اس میں بھی انہوں نے عرب ممالک کو بڑی دھمکیاں دی تھی کہ اگر میں نے اپنی سیکیورٹی ہٹا دی امریکہ نے، تو آپ کی حکومت 2 دن بھی قائم نہیں رہے گی، 24 گھنٹے میں آپ کی بادشاہت گر جائے گی۔ اس دھمکیوں کے باعث جتنے بھی ہمارے، آپ اگر دیکھیں محمد بن سلمان اس ٹینیور میں جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، تو انہوں نے آفر کی کہ ہم 600 ارب ڈالر جو ہیں وہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ ٹرمپ نے وہاں سے جواب دیا کہ مجھے 1 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے 1.4 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی، کیا وعدے کیے ہیں، اور یہاں پہ سعودی عرب نے 1 ٹریلین، پھر قطر نے، تو وہ پیسے بھی وہاں سے اٹھاتے، اور 250 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے اس کے علاوہ ہیں، اور وہ فائٹر جیٹ جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ ان کو دے بھی نہیں رہے۔ تو ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے ناظرین، پاکستان تو ایک ان کا بڑا قریبی بھی ہے، اور سعودیہ میں چونکہ 2 مقدس مقامات ہیں، اور ہمارے تعلقات ہر موقع پہ سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے ہماری مدد کی ہے۔ اب متحدہ عرب امارات ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان کے اور ان میں تھوڑی سی کشیدگی ہے دونوں اطراف سے۔ پاکستان اب بھی چاہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو مزید وسیع کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان کے 18 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اب بھی جاب کر رہے ہیں، اسی طرح سعودی عرب میں اور قطر میں۔ تو ان ممالک میں پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہیں اربوں ڈالر کے جو ہے اس پہ پاکستان چل رہا ہے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا ایران کے باعث جو ہے وہ کلیش آ گیا۔ ناظرین، اب جب حالات خراب ہو گئے ہیں اور دونوں اطراف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تیاری کر لی ہے، امریکہ کو بھی لگ رہا ہے کہ ایران نے مکمل طور پہ اپنی تیاری کر لی ہے،
تو اگر دوبارہ بمباری ہوتی ہے تو امریکہ نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی ہم حفاظت کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین ایک تو ایران کے دروازے پہ ہے، 72 کلومیٹر ساحل سے لے کے متحدہ عرب امارات پڑتا ہے، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ 1992 میں ابو موسیٰ جزیرہ جو ہے وہ سعودی عرب یعنی راس الخیمہ شارجہ اور ایران دونوں کی ملکیت تھی۔ 1992 میں جو ہے وہ ایران نے مکمل طور پہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں سے راس الخیمہ اور شارجہ کے لوگوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد ان کے تعلقات میں تلخی رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 جزیرے اور تھے، تم اصغر اور تم اکبر، وہ 1971 میں جب برٹن گیا ہے تو یہ سارے ایک ہو گئے، متحدہ عرب امارات آہستہ آہستہ شارجہ راس الخیمہ 7 ریاستیں بنی، مگر وہ 2 جو تھے اس پہ بھی شارجہ اور راس الخیمہ کا دعویٰ تھا، وہ بھی اسی ٹائم پہ ایران نے لے لیے تھے۔ تو ان کے اختلافات پرانے بھی ہیں، مگر بحرین کویت تو پھر ان کے بالکل دروازے کے سامنے ہے۔ ساحل سے اگر آپ دیکھیں تو کویت تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتا ہے۔ یہ جو ہمیں بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ 1400 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ سعودی عرب کو اور آپ متحدہ عرب امارات ہو یا دبئی کو اور کویت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی تقریباً 1800 ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں بنا رہے؟ وہ اسرائیل کو بھی بنا رہے ہیں، مگر زیادہ نقصان انہوں نے متحدہ عرب امارات کا کیا۔ اس کے ناظرین پلس پوائنٹ ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو ایران اپنے طرز پہ سوچ رہا ہے، ایک تو آیت اللہ خامنائی نے جو شہید ہیں انہوں نے ہدایت کی تھی اور ان کے واضح احکامات تھے، ساتھ ہی ان کے پاس شارٹ رینج کی میزائلز ہیں تو انہوں نے وہ استعمال کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 72 کلومیٹر کے فاصلے پہ متحدہ عرب امارات اور 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان سے کویت پڑتا ہے، تو کویت پہ زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بحرین کتنا ہے تو بحرین بھی ان کے ساحل سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ سعودی عرب کا جو علاقہ جبیل اور دمام وغیرہ پڑتے ہیں وہ یہاں سے تقریباً 155 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو وہ شارٹ رینج کی میزائل یہ استعمال کر کے وہاں پہ انہوں نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اس بار پہلے سے اعلان کر دیا گیا ہے اس جنگ بندی میں متحدہ عرب امارات نے، سعودی عرب نے اور قطر نے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور باقاعدہ متحدہ عرب امارات نے تو ایک نوٹ جاری کیا ہے، ان کے دفاعی تجزیہ نگار نے باقاعدہ کہہ دیا کہ اب ہمیں امریکہ کی فورس کی ضرورت نہیں، ہم نے اس جنگ میں دکھایا کہ ہمارے انٹرسیپٹر نے، ہمارے پیٹریاٹ سسٹم نے، تھاڈ نے کتنے 2800 سے زائد حملے ہم پہ ہوئے اور ہم نے وہ ناکارہ بنا دیے، تو ہماری فورس تگڑی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے نہیں۔ بہرحال اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا کے لیے مسئلہ پڑ جائے گا، اور پوری دنیا کی جو معیشت کا انحصار اپنا ہرمز پہ ہے، اس پہ پتہ نہیں امریکہ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ اب تو پوری دنیا حیران ہے، اس پہ 100 طرح کے تجزیے نکل سکتے ہیں۔ چین کے لیے امریکہ یہاں پہ آیا ہے، تیل کے لیے، خلیجی ممالک کا تیل روکنے کے لیے، ان کی چیخیں نکالنے کے لیے، اپنا ہرمز میں حالات خراب کرنے کے لیے، اس پہ بھی تجزیے کیے جا سکتے ہیں۔ خوراک چونکہ 90% عرب ممالک میں جاتی ہے یہاں سے، ان کے لیے اگر 3-4 مہینے 5 مہینے جنگ ہوتی ہے، کیونکہ عراق کی اور ایران کی جنگ 8 سال جاری رہی، یہ جنگ تو ابھی 40 45 50 دن چلی ہے، آگے جا کے اگر مزید چلتی ہے 3-4 مہینے تو وہاں پہ بڑے مسائل خراب ہوں گے، اور ایران کی موجودہ رجیم کو عرب ممالک چاہتے بھی ہیں کہ یہ چینج ہو۔ اگر چینج ہوتی ہے، جو بڑی کوشش کی جا رہی ہے، جو فی الحال بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ایران پہ اگر آپ ان کا سارا جو ان کے پہاڑ کے نیچے جو ان کے میزائل سٹی ہیں، جو ان کے ڈرون سٹی ہیں، اگر ان سب کو تباہ بھی کر دیتے ہو تو زمینی فوج پاسداران انقلاب کی اتنی مضبوط ہے، جو 6 لاکھ 6.5 لاکھ اور دیگر نفری وغیرہ ریزرو وغیرہ ملا کے 10 لاکھ بنتی ہے۔ ان کے عوام جنگجو ہیں، وہ بھی اسلحہ اٹھا کے جو ہے وہ میدان میں کود پڑتے ہیں۔ تو پھر امریکہ کی یہ 50-60 ہزار آرمی جو اس ٹائم پہ خلیجی ممالک میں موجود ہے، اور انہوں نے مکمل تیاری کر رکھی ہے، اور ایران بار بار یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے، ان کو تو اندازہ ہو رہا ہے، ان کو تو لوکیشن ساری جو ہے وہ سیٹلائٹ سے، ان کے اپنے بھی سیٹلائٹ ہیں، مگر وہ اتنے تگڑے نہیں ہیں جو چین اور رشیا فراہم کر رہا ہے، اور رشیا اور چین چاہے گا بھی نہیں۔ اسپیشلی رشیا یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور یورپی ممالک مدد کر رہے روس کے خلاف، جو چھوٹے سے ملک کو ہضم کرنے چلا تھا 1 مہینے کے اندر، 7 دن کے اندر، وہ جنگ 4-5 مہینے 4-5 سال سے چل رہی ہے، 4.5-5 سال، تقریباً 4.25 سال ہو گئے، اور کافی نقصان جو ہے وہ 10 لاکھ 1 ملین کے قریب آرمی جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ لڑے، اس میں زخمی ہیں اور اس میں ہلاک ہیں، بڑا نقصان وہاں پہ ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ ایران کی بھرپور مدد کی جائے، اور اس کی مدد ناظرین آپ یونائٹڈ نیشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو متحدہ عرب امارات اور بحرین نے جو ریزولوشن لانے کی کوشش کی، وہ ویٹو کر دی تھی کس 2 ملکوں نے،
چین نے اور روس نے. تو حالات ناظرین مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، اور اگر توسیع نہیں ہوتی، پہلے تو یہ ممکن ہے کہ جب پاکستان نے جو درخواست کی امریکہ وہ مان لے گا، کیونکہ توسیع کرنا اگر ایران نہیں بھی مانتا تو توسیع امریکہ نہیں کرنی ہے. امریکہ نے جنگ شروع کی ہے، وہ جنگ بندی میں توسیع کرے گا تو وہ خود بخود توسیع ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سے ایران کو راضی کیا جائے گا، اور امریکہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو آپ بند کر دیں گے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اگر وہ ختم کرنا چاہیے اس جنگ کو. فی الحال تو اس جنگ کو لمبا کھینچا جا رہا ہے، جو بھی ان کے مقاصد ہیں اس کو اچیو کرنے کی برابر کوشش کی جا رہی ہے، مگر پوری دنیا کو اب خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ناظرین ساتھ ہی مختصر بات کریں گے تیمور میزائل، جو یہ سب سونک کروز میزائل ہے جو پاکستان نے اس کا تجربہ کیا ہے. 600 کلومیٹر کے فاصلے پہ دشمن کے اہداف کو آسانی سے نشانہ بنا لیتا ہے، اور یہ نچلی پرواز کرتا ہے، یہ زیادہ حرارت پیدا نہیں کرتا، یہ ہائپر سونک بیلسٹک وغیرہ میزائل ہے نہیں، اس پہ زیادہ خرچہ بھی آتا ہے، اور اس کی پرواز جو ہے وہ 30 سے 50 میٹر کے زمین سے اوپر رہتی ہے، تو وہ آسانی سے ریڈار کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے، اور وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتا ہے 250 سے 300 کلوگرام تک، اور اپنے اہداف کو آسانی سے نشانہ بنا لیتا ہے. یہ JF-17 میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسپیشلی سمندر ان کے جو بحری جہاز ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے، دشمن اب اس سے کافی خوف زدہ ہے. تو یہ پاکستان کے اسپیشلی JF-17 میں، اور یہ میزائل جو ہے کافی تباہی مچا سکتے ہیں. مزید خبریں آئیں گی ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.